सी जाएं कि जी इस महीने में इतने रोज़े रखने की इतनी फजीलत है, इस महीने में इतने देगें बांटने की फ़लाँ फजीलत है, इस महीने में फ़लाँ रात को फ़लाँ नमाज पढ़नी है। आंखें बंद करके मान लें कि सब के सब झूठ हैं, सब के सब मन घड़त हैं। रजब के महीने की फजीलत के बारे में सिवाय इसके कि ये हुर्मत वाला महीना है, कोई एक बात भी इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी फजीलत में साबित नहीं है। ये सब मन घड़त और ख़ुद साख्ता बातें हैं। अच्छा, इसी महीने के अंदर एक ख़ास अमल इख्तियार किया जाता है जिसे हमारे यहाँ कुंडों का ख़त्म के नाम से जाना जाता है। इस ख़त्म दिलाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। खीर को मिट्टी की हंडियों के अंदर डालकर और सुबह सूरज के तुलू होने से पहले तकसीम किया जाता है, लेकिन बिदअत चूँकि एक नहीं रहती और वक्त के आने के साथ साथ वो बदलती रहती है, जबकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, आपकी सुन्नत क़यामत तक के लिए जो मुकर्रर हो गई है वो वैसे ही रहेगी, उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो ये बिदअत 22 रजब को कुंडों का ख़त्म दिलाया जाता है। कोई खीर तकसीम करता है, कोई हलवा पूड़ी तकसीम करता है, कोई देगें पकाता है, कोई कुछ करता है और कोई कुछ करता है। इसके मुताल्लिक ये क्यों दिलाया जाता है, मैं ये बात अक्सर आपके गोशगुजार करता हूँ कि हम लोग बहुत से ऐसे काम जो दीन नहीं हैं, हम सिर्फ़ अपने आबाओ अजदाद की रीत में, अहले इलाका के देखा देखी या मुआशरे के चलन में कर देते हैं। हमें खुद भी पता नहीं होता कि ये काम क्यों हम कर रहे हैं, हमें उसके हकीकत हाल का इल्म नहीं होता, लेकिन हम बस एक रीत के तौर पर उस काम को करते हैं। या बसा औकात इसी तरह की कोई बिदअत जो है वो हमारे मुआशरे की रस्म बन जाती है, तो हम रस्मन जो है वो उसको अदा कर लेते हैं। जैसा कि अब आप देखें, शाबान का महीना जब आएगा तो शाबान के महीने में अब शबरात है, ठीक है, जिसे हम 15 शाबान की रात, जिसे शब बारात कहा जाता है, शबरात के नाम से मशहूर है। अब चलो ये तो एक अलग सेंस है ना कि वो रात इबादत की है नहीं है, ये तो हम इस पर तफसीली बात कर भी चुके हैं, मौका आएगा फिर कर देंगे। लेकिन शबरात के नाम पर बच्चियों के घरों में मिठाइयाँ भेजना, तोहफे भेजना, कपड़े भेजना, ये सब क्या है? इसका क्या ताल्लुक है बताएं शबरात से? इसका क्या ताल्लुक है इबादत से? कोई सेंस बनती है इबादत की कि इबादत की रात हो और आप बेटियों के घरों में जो है वो टोकरे के टोकरे भेज रहे हों? क्या है? तो ये सिर्फ एक देखा देखी रस्म है। इसलिए ये बात ज़हन नशीन रख लीजिए, ये जितनी भी बिदआत हैं और जितनी भी रसूमात हैं, इसने हमारी ज़िंदगियों को तंग किया है, हमारी ज़िंदगियों को परेशान किया है। अगर आप पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपने आप को रस्मों से और बिदआत से आज़ाद कर लें, आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा। 22 रजब के बारे में जो कहानी मशहूर है वो मैं आपको सुना देता हूँ, हम आपको सुनकर ही अंदाज़ा हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा तो बच्चा बच्चा भी पूछ लेता है कि जी ये बात आपने बयान की है, इसका हवाला दें, इसकी दलील दें। ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस मसलक के अंदर ये शऊर पाया जाता है कि दीन किस्से कहानियों का नाम नहीं है, दीन नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का, अल्लाह के कुरान का। कहते हैं कि वैसे अगर आप ये अहले तशय्यो के किसी जाकिर से पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि 22 रजब
حضرت امام جعفر رحمہullah تعالی کی پیدائش کا دن ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کسی بھی تاریخی کتاب میں چاہے وہ اہل سنت والجماعت کی ہو یا اہل تشیع کی ہو، یہ بات ثابت نہیں کہ امام جعفر صادق رحمہullah تعالی کا تاریخ پیدائش جو ہے وہ 22 رجب ہے، نہیں، بلکہ ان کی تاریخ پیدائش 8 رمضان المبارک ہے اور تاریخ وفات بھی شوال کے اندر ہے، تقریباً میرا خیال ہے 15 شوال ہے۔ اچھا، البتہ ایک اور مناسبت اس دن سے ملتی ہے، وہ میں آخر میں آپ کو گوش گزار کر دوں گا۔ اب پہلے کہانی سن لیجئے، اور جو سادہ لوگ عورتیں یہ ختم دلاتی ہیں ان کے ذہن میں بات کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کے اندر ایک وزیر، بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس کی ایک ملازمہ تھی۔ اس ملازمہ کا خامند جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں کام کرنے کے لیے گیا اور وہاں پر وہ پھنس گیا اور واپس نہیں آ پا رہا تھا۔ 12 سال ہو گئے وہ اپنے خامند سے نہیں ملی تھی۔ 22 رجب کو اس وزیر کے صحن میں جھاڑو دیتے ہوئے اس کو امام جعفر صادق رحمہullah تعالی کی آواز آئی، اور امام جعفر صادق رحمہullah نے فرمایا کہ آج کے دن جو شخص بھی میرے نام پر میرے نام پر کوئی بھی میٹھی چیز مٹی کے برتن میں ڈال کر تقسیم کرے گا، اس کی ہر دلی مراد پوری ہوگی۔ اگر اس کی مراد پوری نہ ہو تو کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے۔ یہ آواز سنی اس ملازمہ نے اسی وقت دل میں ارادہ کیا کہ اگر میرا خامن جو ہے وہ واپس آ جائے تو میں اس ارادے سے یہ عمل کروں گی۔ چنانچہ اس نے میٹھا لیا اور مٹی کے برتن میں ڈالا اور اس نے تقسیم کر دیا۔ جیسے وہ تقسیم کر رہی تھی، ادھر اس کے خامند نے کلہاڑا، وہ لکڑہارا تھا، اس نے جنگل میں ایک کلہاڑا مارا، درخت چیرا اور اندر سے خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ وہ خزانہ، اس کے پاس واپسی کے اسباب نہیں تھے، وہ خزانہ لے کر واپس آ گیا اور اپنی بیوی کو ملا، اور دونوں جو ہے بڑی خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ کہتے ہیں ابھی مزہ نہیں آیا، ذرا پوری جان سے ہونی چاہیے، گپ ہو تو پھر پوری ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی وہ جب عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگ گئے تو وزیر کی بیوی نے اس کو پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے یہ کنڈوں کا ختم دلوایا ہے، اس سے میری مراد پوری ہوئی۔ اس وزیر کی بیوی نے انکار کر دیا اس کو ماننے سے، اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نہیں مانتی کہ ایسے کوئی بندہ جو ہے وہ ختم دلانے سے امیر ہو جائے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ کایا پلٹ گئی۔ وہ وزیر اسی وقت بادشاہ کے وزارت کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا، اور اس کا سبب کیا بنا کہ وزیر اپنی بیوی کے ساتھ، انہوں نے اپنی ایک گٹری سی باندھی ہوئی تھی، اس میں کچھ سامان رکھا اور وہ جا رہے تھے۔ بادشاہ کا بیٹا گم ہو گیا تھا، راستے میں تلاشی لی، جب تلاشی لی تو وہ پوٹری کھولی تو اس کے اندر سے بادشاہ کے بیٹے کا سر نکلا۔ چنانچہ وزیر کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ وزیر کی بیوی نے رات کو توبہ کی اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کنڈوں کا ختم ضرور دلواؤں گی، مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ چنانچہ صبح جو ہے بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ مل گیا اور یہ الزام غلط ثابت ہو گیا، وزیر کو اور اس کی ملکہ کو رہا کر دیا گیا۔ چنانچہ اس دن کے بعد سے کنڈوں کا ختم جاری و ساری ہے۔ دونوں باتیں دیکھیں، کسی کو ورگلانے کے لیے، کسی کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے دونوں کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک، اس کو کوئی لالچ بھی دینی پڑتی ہے، اور دوسرا اس کو ڈرانا بھی پڑتا ہے۔ اب اگر آپ کنڈوں کا ختم دلائیں گے تو آپ کی دلی مراد پوری ہوگی،
चलो ये तो हो गई, लेकिन कोई बंदा सोचता यार चल छड़ मैं की दिलाना, नहीं, तेरी ऐसी की तैसी, तू कैसे बचे? अगर तू नहीं दिलाएगा तो तेरा नुकसान होगा। अगर तू नहीं दिला, यानी दिलाने वाले का फायदा और ना दिलाने वाले का नुकसान होगा। ये डबल वार शैतान करता है और फिर इंसानों से ये गुनाह करवाता है। आपने देखा नहीं, ये 11वीं को दूध नहीं ना मिलता अक्सर, क्यों नहीं मिलता? ये 11वीं को दूध नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? वो बेचारे दूध वाले इस डर से हजरत अली हजवेरी रहमहुल्लाह ताला उनके वहां दरबार जो बनाया, इस डर से वहां भेज देते हैं कि अगर हमने ना भेजा तो हमारी भैंसें दूध देना रोक देंगी, और अगर हमने भेजा तो ज्यादा दूध देंगी। डबल वार है। तो ये शैतान का हमला है। याद रख लीजिए ये बात, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम के ऊपर, किसी और की खुशनुदी के लिए, कुछ लालच या कुछ खौफ के लिए, यानी खौफ से बचने के लिए या कोई लालच हासिल करने के लिए, अगर आपने अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम के ऊपर कुछ दे दिया तो वो आपने अमले हराम किया। वो चीज खाना भी हराम, वो चीज लेना भी हराम है, उसको लेना भी जायज नहीं है। ये बिदअत तो अपनी जगह, लेकिन ये बिदअत से भी एक ऊपर वाला स्टेप है कि आप लोगों के अंदर एक हराम माल जो है वो उनको खिला रहे होते हैं। इसलिए ये बात समझने की है। अच्छा, अब एक छोटी सी सेंस, अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, पता नहीं नीयतें तो अल्लाह जानता है, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन 22 रजब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का दिन है। ये बात भी अहले सुन्नत वल जमात के बाद उलमाए इकराम का ख्याल है कि जो दिल में बुग़्ज़े मुआविया रखते हैं वो इस बुग़्ज़े मुआविया में ये काम करते थे, और इसी वजह से ये काम अल सुबह, यानी सूरज चढ़ने से पहले ये खीर, ये मिठाई तकसीम कर दी जाती थी ताकि अवामुन नास में ज़्यादा इसका शोशा ना फैले और वो अपने दिल को, इस बुग़्ज़े मुआविया को इस तरीके से तस्कीन पहुंचाते थे। तो अब अगर हम 22 रजब को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के दिन के हवाले से देखें तो एक सहाबी की वफ़ात के ऊपर हम मिठाइयाँ तकसीम करें, हम खीरें बना कर जो है वो लोगों को दें, तो बताएं ये हमारी सहाबा से मोहब्बत और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाने फिदा करने वालों से हमारी मोहब्बत जो है वो किस दर्जे में रह जाती है। अपने आप को इन बिदआत से बचाएं। अब मैं थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहता हूँ कि बिदअत होती क्या है। बिदअत होती क्या है? कोई भी ऐसा काम, इस पर मैंने काफ़ी सालों पहले एक बड़ा तफसीली जुमा भी पढ़ाया है, आज हम उसी को थोड़ा सा रिपीट करके ज़रा मज़ीद वजाहत के साथ समझ लेते हैं। कोई भी ऐसा काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और आपके असहाब में होना मुमकिन था, लेकिन आपने और आपके असहाब में किसी ने भी वो काम नहीं किया। आज अगर कोई उसको दीन बना के करता है तो वो बिदअत बन जाएगा। ये मिसाल आपको जब मैं मिसाल से समझाऊंगा, यानी बिदअत की ये तारीफ जब मैं आपको किसी मिसाल से समझाऊंगा तो वो इंशाल्लाह आपको बात ज़्यादा समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें ये ख़त्म दिलाने की, आम तौर पे ख़त्म का लफ्ज़ जब बोला जाता है ना तो इससे एक ख़ास तरीका मुराद होता है। ख़त्म का लफ्ज़ वैसे तो हमारे यहाँ किसी चीज़ को मुकम्मल करना, ख़त्म शुद्ध जो लिखते हैं, लेकिन जब हम दीनी इस्तिलाह में ख़त्म दिलाना बोलते हैं तो हम जानते हैं कि उससे क्या मुराद होता है। उससे मुराद होता है कि कोई भी खाने की चीज़ लाई जाएगी, मौलवी साहब उसके ऊपर कुल वगैरह इस तरह पढ़ के फूंकेंगे और फिर वो खाने की चीज़ जो है वो तकसीम कर दी जाएगी।
وہ کل یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے مخصوص ایام بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ 3، 7، 10واں، 40واں اور اسی طرح وفات پانے سے اگلے دن۔ اچھا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت ہوتی کیا ہے، بنتی کیسے ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کے اصحاب نے وفات پائی۔ آپ نے بتایا کہ جب کوئی بندہ مر جائے تو اس کے مرنے سے لے کر اس کے دفنانے تک، حتیٰ کہ تمہارے گھر آنے تک تم نے کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، دعائیں کیا پڑھنی ہے، سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے وفات پائی۔ اچھا، آپ کے دور میں کھجور کی گٹلیاں موجود تھیں، بلکہ بر صغیر سے تو زیادہ ادھر موجود ہوں گی، لیکن پتہ نہیں ساری اکٹھی کر کے یہیں لے آتے ہیں، اتنے اتنے پہاڑ اکٹھے کیے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھجور کی گٹلیاں موجود تھیں۔ یہ کل سورہ اخلاص، سورہ الفلق، سورۃ الناس یہ نازل ہو چکی تھیں۔ اگر یہ دین ہوتا تو ایسا کرنا ممکن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو کہتے کہ ہمارا فلاں ساتھی وفات پا گیا، کل اگلے دن ہم سارے اکٹھے بیٹھیں گے، تم اپنی اپنی گٹلیاں لے کے آنا، ہم سارے مل کر سفید چادر بچھا کر گٹلیوں کے ڈھیر لگا کر اس پر میں بھی پڑھوں گا، تم بھی پڑھو گے، ہم سارے پڑھیں گے اور پڑھ کے اس مرنے والے کو بخشیں گے۔ بتائیں، یہ کام ہو سکتا تھا نا؟ یہ کام ممکن تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایسی رکاوٹ ہوتی کہ اس کام کے کرنے میں، نہیں، یہ کام ممکن تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممکن ہونے کے باوجود کسی صحابی کے وفات کے بعد نہ کل کیے، نہ قرآن خوانی کروائی۔ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہو کہ آجو بھی سارے صحابہ اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے، سارے اپنا اپنا قرآن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد مرنے والے کو بخش دیں گے۔ نہیں ملے گا، نہ 10واں ملے گا، نہ 40واں ملے گا۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ کام ہونا ممکن تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ اب اگر کوئی شخص اس کو دین بنا دے، دین سمجھ کے کرنا شروع کر دے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے اندر اضافہ ہے جو بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت انسان کو گمراہی تک پہنچا دیتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں بھیج دیتی ہے۔ اب اگلی بات سمجھیں، بعض نادان قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور سادہ لو انسان اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اچھا، اب کوئی یہ کہہ دے کہ جی یہ مائک جو میں استعمال کر رہا ہوں آپ تک آواز پہنچانے کے لیے، یہ بھی پھر بدعت ہوا، یہ بھی پھر بدعت ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ پنکھا بھی پھر بدعت ہوا، یہ فلاں چیز، یہ جتنی بھی، یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد جو تھی وہ گارے کی چنائی تھی، دیواریں، چھت کھجور کی تھی، آپ نے سیمنٹڈ بنا لی، پیلنگ کروا لی، یہ بھی پھر بدعت ہوئی۔ تو اب ہم ان کو کیا سمجھائیں گے؟ پہلی دو چیزوں پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے، دو چیزوں پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان پیراہے میں سمجھا جائے۔ نمبر 1، بدعت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کام دین میں اضافہ ہو۔ نمبر 1، بدعت کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کام دین میں اضافہ ہو۔ اس کو میں اگزامپل سے آگے جا کے سمجھاتا ہوں انشاءاللہ، فی الحال آپ اس کو منیمائز کر لیں، اپنے مائنڈ میں منیمائز کر لیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کام کے کرنے کے اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے چاہیے۔ یہ دو باتیں فوکس کر لیں۔ اچھا، اب اگر کوئی مثال دے مائک کی، کوئی مثال دے پنکھے کی، کوئی مثال دے ہوائی جہاز پہ حج کرنے جانے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اونٹنی پر حج کیا، تو اس کو ہم یہ بتائیں گے
کہ ان چیزوں کا تعلق دین میں اضافے سے نہیں ہے۔ یہ مائک کوئی دین ہے؟ بتائیں، یہ پنکھا کوئی دین ہے؟ یہ کوئی ضرورت ہے؟ یہ جہاز کوئی دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز۔ دوسری بات، اگر وہ کہتا ہے کہ دیکھو چلو مان لیا کہ یہ مائک دین نہیں، جہاز دین نہیں، پنکھا دین نہیں، یہ مسجد تو دین ہے نا، یہ مسجد تو دین ہے نا، دین کا حصہ ہے مسجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں گارے کی تھیں، چھت کھجور کی تھی، تم نے سیمنٹڈ کیوں بنائی؟ تو پھر وہ دوسرا پوائنٹ اس کو سمجھائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیمنٹ سے مسجد بنانے کے اسباب ہی موجود نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیمنٹ سے مسجد بنانا ممکن تھا؟ ممکن۔ اس دور میں جو طریقہ تعمیر رائج تھا اسی طریقہ تعمیر سے مسجد بنائی گئی۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے میں جو اصول و ضوابط بیان کیے ان کا خیال رکھو۔ مسجدوں پہ نقش و نگار نہ ہو، مسجدوں پہ بیجا زیب و زینت نہ ہو، مسجدوں پہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قواعد بیان کیے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھو۔ اب مسجدیں سیمنٹ سے بنانا اس دور کا تقاضا ہے، اس کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ وہ بات جو میں نے آپ کو کہا، میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ اس چیز کا دین ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ دین نہیں ہے تو کوئی نیکی کا کام آپ نیا کریں، یہ بڑا دقیق فرق ہے، اس کو ذرا دھیان سے سمجھیں سارے۔ یہ فرق جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں یہ تھوڑا دقیق ہے، اس کو بڑے دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ نیکی میں اور بدعت میں فرق بالکل واضح ہو جائے گا۔ ایک دین بڑا نکتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سن سنت حسنہ، جس نے، جو بدعت حسنہ کے بعض لوگ قائل ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بدعت حسنہ ہے، نہیں، اس حدیث میں جس سے وہ دلیل لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت کا لفظ کہیں نہیں ہے، بدعت کا لفظ نہیں، من سنہ سنہ، اس میں طریقے کا لفظ ہے، بدعت کا لفظ نہیں ہے۔ بدعت کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ یوز کیا وہ کل بدعت ضلالہ، وہاں کل بدعت ہے، ہر بدعت ضلالت ہے۔ اچھا، وہ نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، اپنی جگہ میں کوئی بھی نیا نیک کام شروع کیا، جس نے اپنے علاقے میں کوئی بھی نیا نیک کام شروع کیا، اچھا کام جاری کیا، جب تک وہ کام ہوتا رہے گا کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا رہے گا۔ اور من سنہ سنت سیئہ، جس نے اپنے علاقے میں کوئی برا کام جاری کیا، جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا اس برا کام کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا رہے گا۔ اب میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی شخص اپنے گھر کے باہر، وہ دیکھتا ہے کہ گرمی کا موسم آ گیا ہے، وہ اپنے گھر کے باہر ایک پانی کا ٹھنڈا کولر رکھ کے اپنے گھر کے باہر رکھ دیتا ہے۔ یہ اس نے کیا کیا؟ اپنی پوری گلی میں ایک اچھا نیا نیک کام کیا نا، لیکن یہ دین میں اضافہ نہیں کیا اس نے۔ بتائیں یہ اس نے کوئی دین میں اضافہ کیا؟ نہیں، اس نے ایک اچھا کام بھی کیا، نیا بھی تھا، اس کے علاقے میں نیکی والا بھی تھا۔ اب اس کو دیکھ کر کسی نے دیکھا یار یہ بڑا اچھا کام ہے، اس کو دیکھ کر اگلی گلی میں بھی کسی نے اپنے گھر کے باہر کولر لگا لیا، اس کو دیکھ کر اور بیسیوں نے لگا لیا۔ یہ کتنے نیکی کے کام ہوئے؟ اس جاری کرنے والے کو ان سب کا ثواب ملے گا، لیکن یہ معاشرے میں نیک کام نیا ضرور جاری ہوا مگر دین اسلام کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ دین کے طریقوں کے اندر، دین کے قوانین کے اندر، دین کے اصولوں کے اندر کوئی نیا کام جاری نہیں ہوا۔ جس طرح اب ہمارے بڑے اچھے دوست تھے رانا امتیاز صاحب، وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔
اس مسجد دارالسلام کے نمازی تھے. اب ان کے اندر میں نے ایک کام دیکھا جو میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی تک مسجد دارالسلام کے کسی اور نمازی کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا. کوئی کرتا ہو تو اپنے تئیں بہت اچھی بات, لیکن ان کے اندر, امتیاز صاحب کے اندر ایک بڑی اچھی خوبی تھی, ایک بڑی نیکی کا کام وہ کرتے تھے. اور وہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی, میں نے جب بھی ان کو دیکھا, وہ کبھی بھی اکیلے جمعہ پڑھنے نہیں آتے تھے. کبھی بھی وہ اکیلے جمعہ پڑھنے نہیں آتے تھے. اکثر اوقات وہ مجھے بندے, وہ یہاں کئی بندے بیٹھے ہوں گے جن کو انہوں نے لگایا دارالسلام میں, تو وہ کیا کرتے تھے, جب بھی انہوں نے جمعہ پڑھنے آنا اپنے ساتھ اپنے علاقے کا کوئی نہ کوئی بندہ ضرور لے کے آتے تھے. کبھی کوئی بچے کو لے آنا, کبھی کسی ہمسائے کو لے آنا, کبھی کوئی پرانا دوست لے آنا, کبھی کوئی ناظم لے آئے, کبھی کوئی نائب ناظم لے آئے, اور پھر مجھ سے ملاقات کروانی اور آ کے بتانا کہ جی یہ آج بندہ میں لے کے آیا. ان میں سے الحمدللہ کئی بندے تھے جنہوں نے ایک دفعہ پڑھا وہ ریگولر ہو گئے, کسی کو ایک بات کلک کی اس کی زندگی بدل گئی. اب یہ کتنا اچھا نیا کام تھا, اور اب وہ وفات پا گئے ہیں, لیکن ان کے لگائے ہوئے بندے جن کو ہدایت مل گئی یا جو ریگولر نمازی بن گئے, کتنا زبردست صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ترغیب ہے, یہ واقعہ آپ لوگوں کے لیے بھی ترغیب ہے کہ آپ نے جمعہ پڑھنے تو آنا ہوتا ہی ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ کسی کو 1000 روپیہ دیہڑی دے کے ہی لے آیا کرو, اس کا بھی تو کام کرواتے ہیں نا, تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ ان کی ایک بڑی خوبی تھی, یہ ایک نیکی کا کام وہ کرتے. اپنے ساتھ ایک بندہ اگر آپ لے آئیں مسجد میں آنے سے پہلے, جمعے کے لیے ایک بندہ اگر آپ اپنے ساتھ لے آئیں نا, اس کا یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کمیشن پورا ملے گا. آپ نے بس اس کو ساتھ لا کے نا ایسے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے دکھا دینا ہے, دیکھو میں بندہ لے آندا ہے, ہاتھ کھڑا کر کے مجھے دکھا دینا, کمیشن آپ کو پورا ملے گا. جتنا ثواب اس کو جمعہ پڑھنے کا ہوگا انشاءاللہ اتنا ثواب آپ کو ہوگا. اور اگر وہ بدل جاتا ہے, اس کی کوئی زندگی بدل جاتی ہے آپ کی وجہ سے, وہ کسی بدعت کو, شرک کو چھوڑ دیتا ہے, وہ کسی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, وہ کسی نیکی میں لگ جاتا ہے, تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. یہ ٹائمز والوں کی کیلکولیشن آپ نے دیکھی ہوگی نا, وہ بندے اوپر سے شروع کرتے ہیں تو تھلے تک بندہ سمجھتا ہے میں نے کل ہی لینڈ کروزر بن جانی ہے, وہ اتنی جلدی یہ آپ ایسے ایسے ایسے. تو یہ وہ تو ٹائمز والے تو فراڈ ہیں, لیکن یہاں انشاءاللہ فراڈ نہیں ہے. اللہ کے دربار میں فراڈ نہیں ہے, اس کی کیلکولیشن میں کوئی غلطی نہیں ہے. اور پھر سبحان اس کی قدرت پہ جائیں کہ اس نے تو ایک کے بدلے ہمیں 10 گنا دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. ایک نیکی کے بدلے ہمیں 10 گنا دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. تو خیر بات یہ ضمناً آ گئی جملہ معترضہ کے طور پر. بات میں یہ آپ کو سمجھا رہا تھا بدعت کے تناظر میں کہ آپ اپنے علاقے میں, اپنے معاشرے میں کوئی بھی اچھا نیا کام جاری کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, وہ بدعت کے ضمن کے اندر نہیں آتا. ایک اب روایت سن لیتے ہیں, اس سے بات ذرا مزید کھل کر سامنے آ جائے گی. اور یہ بات تو ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بدعت ہوتا نیک کام ہی ہے, بدعت ہوتا اچھا کام ہی ہے, نیک کام ہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کرنے والے کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے. کرنے والے کی کیسا یہ دھوکہ ہے شیطان کا, اور کیسی سینسٹیو بات ہے. اچھا ریاکاری دیکھیں, ریاکاری میں آپ کیا ہوتا ہے, کام نیک ہوتا ہے, نیت اچھی نہیں ہوتی. ریاکاری میں نیت اچھی نہیں ہوتی, منافقت میں نیت اچھی نہیں ہوتی. یہ بدعت اتنا سینسٹیو ہے, اتنا حساس ہے, ہوتی بھی نیکی ہے, نیت بھی اچھی ہوتی. آپ بتائیں ذرا بندہ کیسے بدلے گا؟ بدلنے دیتا ہے شیطان؟ بندہ سوچتا ہے یار کام بھی چنگا, نیت بھی میری چنگی, تو میں پھر بھی پھڑیا جاواں, منو کی فائدہ. یہی بات ہے. دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کا. جب تک ادھر سے مہر نہیں لگے گی, چاہے نیت بھی اچھی ہو, کام بھی اچھا ہو, وہ کام وبال جان ہے, وہ کام کار ثواب نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا کے اپنے گھر تشریف لے گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے گھبرائے ہوئے اور آئے, فوراً
اور دروازہ نوک کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہو گئے کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے مسجد سے آیا ہوں اور یہ ابو موسیٰ اشعری پھر جو ہے وہ مجھے بلانے کے لیے آ گئے۔ عراق کی یہ بات ہے کیونکہ ان کو وہاں مامور کر دیا گیا تھا مفتی کے طور پہ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہ آپ خود چل کے دیکھیں مسجد میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں گئے تو اب لوگ کیا کر رہے تھے؟ نیک کام کر رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں عجیب و غریب ذکر کی محفلیں منعقد ہو رہی، اندھیرا کر دو اور دل سے آواز نکالو، اور دل سے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ نہ کسی صحابی نے کبھی دل سے پڑھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سے پڑھا، تمہیں ہی دل سے پڑھنا آ گیا۔ اچھا پھر لائٹیں بند کر کے ایک دفعہ اونچی آواز سے لا الہ، پھر ہو، یہ ہو بھی کیا ہے؟ یہ ہو جو ہے یہ صرف ایک سر ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ہو کوئی ذکر ہے؟ بتائیں، یہ ہو کوئی ذکر؟ ہو عربی میں ضمیر ہے جو اشارہ کرتی ہے پیچھے ضمیر غائب ہے۔ ہمارے ہاں صوفیوں کے ہاں ہو بڑا بڑا کلمہ ہے، اس سے کائنات بدلی جا سکتی ہے ہو سے۔ یہ سب خرافات ہیں۔ اچھا اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے ایسے حلقہ بنایا ہوا تھا، ایسے لوگ 10 بندے بیٹھے ہوئے، اور اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پڑھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی ایک پڑھتا لا الہ، پیچھے سارے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سر بن گیا۔ وہ 100 مرتبہ جی یہ پڑھے گا، پھر 100 مرتبہ وہ پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود غصے میں آ گئے اور ان کو روکا، اور روک کر جو الفاظ فرمائے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ابھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ برتن جو آپ استعمال کیا کرتے تھے وہ بھی نہیں ٹوٹے، ابھی تو آپ کے وہ کپڑے، وہ آپ کا لباس مبارک جو آپ پہنا کرتے تھے وہ بھی بوسیدہ نہیں ہوا، اور تم نے دین کے اندر نئی باتوں کو جنم دے دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے چند دن ہوئے ہیں، کچھ عرصہ ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے، اور تم نے دین کے اندر اضافے کرنا شروع کر دیے ہیں، دین کے اندر بدعات پیدا کرنی شروع کر دی ہیں۔ فوراً ان کو اٹھایا اور فوراً ان کو بھگایا کہ خبردار آج کے بعد اس طرح کی کوئی محفل ذکر جو ہے وہ مسجد کے اندر منعقد نہ کی جائے۔ اب وہ ایک اچھا کام کر رہے تھے، نیکی کا کام کر رہے تھے، لیکن اس نیکی کے کام کے کرنے کا طریقہ ذکر دین ہے، اور دین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ذکر کیسے کرنا ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر سکھائے ہیں، طریقہ سکھایا ہے۔ کوئی اپنے طریقے سے نئے طریقے سے ذکر کرنا شروع کر دے تو ہم کہیں گے کہ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس طریقے کے اوپر عمل کیا نہیں جائے گا۔ تو اپنے اندر ہمیں چاہیے کہ تھوڑی سی پختگی پیدا کریں، تھوڑی سی ہمت اور جرت کا مظاہرہ کریں، اور لوگوں کو بھی سمجھائیں، اور ان بدعات کو اپنے معاشرے کے اندر سے نکال باہر کریں، کیونکہ یہ بدعات اور رسومات یہ ہمارے لیے دین کو بھی خطرہ ہے، ہمارے ایمان کو بھی خطرہ ہے، اور دنیا میں کون سا ہمیں اس میں کوئی سکون مل جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں بیچارے بڑی مجبوری اور مشکل سے رسمیں پوری کرتے ہیں، تنگ ہو کر یہ بدعات پوری کرتے ہیں۔ اپنی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کو بھلے کوئی میسج کر کے کہے کہ یہ فلاں تھے، یہ ٹینگ تھے، وہ سب جھوٹ، سب من گڑت ہے، صرف ایک فضیلت ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ۔ نمبر 2، رجب کے مہینے کے اندر 22 رجب کو بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر ایک کنڈوں کا ختم دلوایا جاتا ہے۔
آپ کے سامنے میں نے یہ بات رکھی کہ کنڈوں کے ختم کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کہانی کیا ہے، وہ من گھڑت تھی کہانی، اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کہانی کے اندر نتائج کیا، لالچ بھی دی گئی ہے اور ڈرایا بھی گیا ہے۔ تیسری بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھی۔ چوتھی بات، اسی سے ہم نے آگے بدعت کو سمجھا، آپ کے سامنے بدعت کی تعریف رکھی کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ پانچویں بات، آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ میں نے یہ بات سمجھا دی کہ بدعت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، جس میں ہم نے گٹلیوں کی مثال، ختم کی مثال، قرآن خوانی کی مثال جو ہے وہ پڑھی کہ اسباب موجود تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آج کوئی کرتا ہے تو یہ بدعت ہوگی۔ چھٹی بات آپ کے سامنے یہ رکھی جو بڑی اہم نقطہ تھا کہ ایک نئے کام کے جاری کرنے میں اور بدعت کے جاری کرنے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ نیا کام معاشرے کے اندر کرنا وہ کار خیر ہے، اور بدعت دین کے اندر اضافہ ہوتا ہے، دین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اگزامپل سے یہ بات سمجھائی کہ دو نقطے پوائنٹ بنیادی طور پہ بدعت کو سمجھنے کے لیے ذہن نشین رکھنے ہیں، نمبر ایک دین اور نمبر دو اسباب، جس میں نے آپ کے سامنے مسجد کی مثال، یہ اگزامپل جو مائک کی مثال یہ آپ کے سامنے رکھی، اور آخر میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کے ساتھ پیش آیا کہ لوگ اذکار کر رہے ہیں گٹھلیوں کے اوپر، آپ نے اس کو سختی سے منع کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔